बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख़िताब किया है। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इससे कुछ देर पहले ही वो ख़िताब कर रहे थे और उसमें बिलखुसूस जो पंजाब की मौजूदा सूरत हाल है उसका उन्होंने जिक्र किया और फिर अपने उस बयानिए को दोहराया जो दीगर जमातों के हवाले से बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र किया और एक मरतबा फिर यह कहा कि उनके दौर में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न थी और इन्होंने आते ही मुआशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म जनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आए तो उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की है और जो वहाँ पर इमदादी रकम मिली जिसका हम जिक्र अपने प्रोग्राम में करते रहे उनके हवाले से भी गुफ्तगू की और फिर उस पॉलिसी के बारे में भी बताया जो इस रकम की जो यहाँ पाकिस्तान में आएगी उसकी तरसील किस अंदाज में होगी, तकसीम किस अंदाज में होगी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की कि उनकी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो खासी हद तक कामयाब रही है और उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज पंजाब में मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़। ये मामला गुज़िस्ता कई दिनों से जब से ये सेशन चल रहा है और ये दोनों वज़रा जो हैं ये जाते भी हैं असम्बली में और मिड भेड़ का मंजर भी देखने में मिला है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया है कि वो उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि वो वज़ीर आला को न ले जाएँ और यहाँ पे पंजाब की सूरत हाल को अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो एडजस्ट कर लें। तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है बिलखसूस फैसले के हवाले से उस पर जो समाअत हुई और जो फैसला अभी होना बाकी है पंजाब में बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे कि आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की भी मुलाकात हुई जिसके बाद खान साहब ने ख़िताब किया। नाज़रीन साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का ख़िताब और मेरे ख्याल में इससे लिंक्ड है पंजाब की सूरत हाल भी। खान साहब ने दीगर तो वही बातें की जो वो पहले कर रहे हैं इन जमातों के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से वो उन्होंने लंबी चौड़ी जो है वो बात की है। लेकिन पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे अराकीन को पेशकश की जा रही है, ऑफर्स दी जा रही हैं और काफ लीग का उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ताउन किया है और इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब में डेवलप हो रही है उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या कहेंगे आप? अच्छा एतजाज़, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ऑफ़र वाली बात है ना, ये कोई मुसद्दक़ा नहीं है। इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। ये मैंने झूठ इसलिए कह दिया है कि इमरान खान साहब ने पहले भी, आपको याद होगा, जब कौमी असम्बली में उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई तो उन्होंने कहा कि हमें 25-25 करोड़ की मेरे लोगों को ऑफ़र हुई, 16 करोड़ की ऑफ़र हुई। वो एक खातून जो थी उनकी जो मखसूस नशिस्तों पे आई थी, कराची से उनका ताल्लुक़ था। हमने अपने प्रोग्राम में पूछा ना कि आप उसका नाम तो बताएं जिसने आपको ऑफ़र की है और वो जिन लोगों को पैसे मिले हैं वो खान साहब बताएं ना कि कहाँ उन लोगों को पैसे दिए गए हैं। अपनी एक MPA पे वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इतने करोड़ रुपए उसको मिला है, वो कहाँ? बात यह है कि जहाँ आप पॉलिसी से इख्तलाफ करेंगे, जहाँ आप कहेंगे कि ये नहीं है, ये सियासी जमातों में भी मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर PTI में एक डिक्टेटर की जैसे जमात होती है, इमरान खान उस तरह चलाते हैं, डिक्टेटर के अंदाज में पार्टी को चला रहे हैं। पार्टी से लोग इख्तलाफ करते हैं, पार्टी से लीडरशिप से लोग इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ राय की बुनियाद पर लोग अलहदा हो जाते हैं, वोट नहीं देते। बहुत सारे लोगों के बहुत से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, लेकिन ये कह देना कि जी फ़लाँ को 5 करोड़ की ऑफ़र हुई, फ़लाँ को 10 करोड़ की ऑफ़र हुई। भाई उस वक्त तो आप हुकूमत में थे ना जब अदम एतमाद हुई, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ आपके पास थी, तो आप क्यों नहीं लाए हुए उनकी वीडियो सामने, कोई सबूत सामने, कोई ऐसी चीज़? भाई ये 5 करोड़ रुपये है, कोई 2-4 रुपये तो नहीं जो जेब में डाल के बंदा ले गया है। 5 करोड़ रुपये कहीं ना कहीं तो मुंतकिल हुए होंगे ना, दुबई में हुए हैं, लंदन में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं। ये इमरान खान साहब के पास कोई, क्योंकि सियासी दलील नहीं है, सियासी तौर पे वो बात नहीं कर सकते, उनको सियासत करनी नहीं आ रही कि कैसे सियासत की जाए, मुकाबला कैसे किया जाए, तो वो शुरू हो जाते हैं जी 5 करोड़ की ऑफ़र है, 10 करोड़ की ऑफ़र है। ये कौन सी बात है? वो कह रहे हैं हमारे 5 अराकीन को 1.25 अरब रुपए ऑफर हुए हैं। सर मैं कहता हूं अगर 1.25 अरब रुपए ऑफर हुई है तो पाकिस्तान में अदालतें मौजूद है ना, अदालतों में चले जाए ना। खान साहब के लिए अदालतें रात को नहीं खुलती रही, चले जाए अदालतों में, कहें जी ये सबूत पड़े हुए हैं, ये पैसे पड़े हुए हैं। बात यह है कि ये झूठ है,
یہ پروپیگنڈا ہے. عمران خان کو خود اپنی سیاست جو ہے وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے وہ اس کے دو باتیں اعتزاز میں، یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا، جب لوگ آپ کی صلاحیتوں کا آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ کی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہ جی 5 کروڑ ہو گیا، جی 10 کروڑ ہو گیا، جی اتنے کروڑ ہو گیا. بھئی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ جائیں عدالت میں جا کے بتائیں. پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے. آپ جائیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ اس بندے کو آفر ہے، اس بندے نے آفر کی ہے، یہ ثبوت کے طور پر ہے. تو ایسے ہوا میں بات کر دینا جی کہ اتنے کی آفر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو پنجاب حکومت ہے وہ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے. اب اس ساری صورتحال کو عمران خان صاحب کیونکہ اس میں ماہر ہیں بیانیہ بنانے میں، وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس بیانیہ کو پھر لوگوں میں سیل بھی کرتے ہیں. جیسے امریکہ کا بیانیہ انہوں نے بنایا، جیسے وہ اور کئی بیانیہ بناتے رہے، بین الاقوامی سازش، فلانی سازش. ایک طرف باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، دوسری طرف باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عمران خان کی کسی بات پر اب لوگ یقین نہیں کر رہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب فواد چودھری کے بارے میں کیا کہا ہے اس نے، مومنہ واحد نے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس کوئی سالڈ کوئی چیز ہے، آپ کہیں جی یہ پیسے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں جناب. نہیں تو یہ جو اراکین ہیں، جن 5 اراکین کا گزشتہ کوئی 10-15 دنوں سے تو باقاعدہ فگر کے ساتھ جرنلسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ اور ہم بھی یہاں بات کر رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، اور کہ یہ کہاں سے علم میں آیا؟ کیا یہ ان لوگوں کو ایک دم سے اختلاف ہو گیا پارٹی سے؟ ان 5 اراکین کو اگر دیکھیں، 5 یا اس سے زائد کی جب بات، اور پھر یہ دعویٰ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں کر رہے ہیں، ان کے اراکین کر رہے ہیں کہ جناب وہ چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو. اس طرح رانا ثناء اللہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی تو سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی، جب بجٹ منظور کا وقت آتا ہے، ان کے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. 60 لوگ ناراض ہو جایا کرتے ہیں نا. وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ کب لیڈرشپ پھنستی ہے، کب لیڈرشپ کا کوئی امتحان آتا ہے. جب بجٹ آتا تھا تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے نا، اور ان کا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ خان صاحب ملے نہیں ہیں، فنڈ نہیں ملے، خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں وہ نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں وزارتیں نہیں ملی. ایسا ہوا ہے جب خان صاحب اقتدار میں تھے، بجٹ کے وقت ایسے ہو رہا تھا نا، اور آپ نے دیکھا تھا اس کے سامنے خان صاحب نے اس بات کو خود اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے تھے تو ہم ایجنسیز کو کہتے تھے کہ جی آئیں ان کو اکٹھا کر کے بل ہمیں منظور کرا کے دیں. یہ ایسے ہوا ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ ناراض ہیں، یہ لوگ عمران خان کی پالیسی سے جو ہے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے اعتزاز ایسی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اقتدار کی کشتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کون سی پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں. تو وہ جب ان سے رابطے کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں نا کہ جی ہمارے اختلافات ہو گئے ہیں، ہمیں اگلا ٹکٹ دے دیں، ہم تو اس پارٹی کی اب حمایت نہیں کریں گے. اسی لیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے خان صاحب کی اپنی پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کالز آ رہی ہیں ہمارے اراکین کو، جیسے کہ وہ پہلے آپ کے علم میں ہے، مطلب خود خان صاحب کی حکومت سازی میں آپ دیگر جماعتیں کہتی تھیں کہ ہمارے اراکین کو کالز آ رہی ہیں، یا لوگ جو اڑ کے ادھر آ رہے تھے یا آزاد اراکین آ رہے تھے. اب خان صاحب یہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اور وہی خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ایجنسیوں سے کہہ کے ووٹ دلواتے تھے اپنے اسمبلی میں. اب خان صاحب کی بات، اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کالز آ رہی ہیں تو عدالتیں موجود ہیں نا، عدالتوں میں چلے جائیں اور کہیں جی فلاں صاحب کال کر رہے ہیں. کیوں کال کر رہے ہیں؟ جو لوگ کال کر رہے ہیں ان کا اگر رائٹ بنتا، وہ کسی کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو بھائی آپ عدالتوں میں جاؤ. یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے روز قوم کے سامنے آپ ایک جو ہے نا بھاشن دے دیتے ہیں، جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے. عمران خان اپنی سیاست کو اپنے ہاتھوں سے ناکام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر بیٹھے رہے ہیں ان کے انتظار میں، راجہ پرویز اشرف، اب چند دن پہلے کی بات ہے نا، 2 ہفتے پہلے کی، اور شاہ محمود نہیں گیا ریزائن دینے کے لیے، چلے جاتے نا شاہ محمود. ٹھیک ہے. جو سرکردہ رہنما ہیں، جو پرویز خٹک صاحب چلے جاتے، بڑے اسد عمر صاحب چلے جاتے، خود فواد چودھری صاحب چلے جاتے. بھائی کہتے بھائی ہم آ گئے ہیں، باقی آئے نہ، ہمارے تو ریزائن قبول کرو. یار یہ نہیں کرنا چاہتے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے ملتانی مخدوم جو ہیں وہ خود مختلف پارٹیوں میں رابطے کر رہے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی لوگوں کو ہمارے کو پیسے آفر ہو رہی ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. آج جو خان صاحب بات کریں ذرا اس پہ مزید بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد پنجاب کی اوورال صورتحال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں آج عمران خان صاحب کے خطاب کا، اور اس میں مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے، لیکن ہم اس کو پنجاب اسمبلی کی جو آج کی صورتحال ہے وہ اور پنجاب کی پولیٹیکل جو سچویشن اس وقت رائز ہوئی ہے وہاں تک اس کو محدود رکھیں گے۔ اب سجاد ترین صاحب، یہ معاملہ کہ یہ تو خان صاحب نے باتیں کر دی کہ آفرز ہو رہی ہیں، تو آپ نے ایک حوالہ دیا کہ اس سے پہلے جب ان کے خلاف وزیر اعظم تھے خان صاحب اور تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تب بھی یہ الزامات تھے، تو کیا ہم آج خان صاحب کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کی گفتگو ہے پنجاب کی صورت ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کاف لیگ کا شکریہ ادا کیا ہے، نفسیاتی طور پر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے ان کے کنٹرول سے نکل چکی ہے؟ سر، یہ خان صاحب کو چودھری پرویز الہی صاحب بہت سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور چودھری پرویز الہی حالات کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، اس کا جائزہ لے رہے تھے اور خان صاحب کو بار بار آگاہ کر رہے تھے۔ خان صاحب اگر اسمبلی توڑنے کا اعلان نہ کرتے تو چودھری پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہتی۔ خان صاحب کے پاس یہاں جس دن دھرنا ختم ہوا، خان صاحب کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ 25 لاکھ لوگ نہیں تھے، چند ہزار لوگ تھے، چند سینکڑے لوگ ہوں گے، کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، چند ہزار لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، وہ کہا 25 لاکھ لوگ ہوا۔ ان کی وہاں سیاست ناکام ہو گئی تھی، وہ بند گلی میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بند گلی سے نکلنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، اور جب اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے کہا تو اس میں چودھری پرویز الہی وغیرہ نے ان کو بتا دیا کہ پھر کیا مسائل درپیش ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے خود جو فیصلے کیے ہیں، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، خود اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، ورنہ ان کی یہاں وہ حکومت اگلے 7-8 ماہ چلتی رہتی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، وہ ترقیاتی کام کرتے، لوگوں کے کام کراتے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے، تو لوگ ان کو الیکشن میں ووٹ دیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسمبلی توڑنے کی بات کی، ان کے لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، جو مخالفین تھے انہوں نے بھی حکمت عملی بنا لی، جب حکمت عملی بن گئی، سامنے آ گئی، تو اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں۔ اب یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی یہ کر دے گی وکٹری سٹینڈ پر، وکٹری سٹینڈ اب عمران خان کا مقدر نہیں ہے کہیں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے فیض یاب یہ ہوتے تھے، وہ فیض یاب ہونے والا گیٹ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب خان صاحب کے لیے کوئی فیض یابی نہیں ہے، اور وکٹری سٹینڈ کو اب خان صاحب بھول جائیں، اب تو دوسرا نمبر بھی نہیں، شاید خان صاحب کی پارٹی کہیں تیسرے چوتھے نمبر پر آئے۔ اچھا، یہ تو اب ظاہر ہے آپ صورتحال کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پرویز الہی صاحب کا کہا کہ وہ سمجھاتے رہے، خان صاحب نہیں سمجھے، مگر خان صاحب شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں ان کا۔ آج پرویز الہی صاحب پہنچے ہیں اچانک زبان پارک، آج بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ بھی تو اپنی آئندہ کی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ اب اندر کی کہانی میں آپ کو بتا دوں، جو کاف لیگ کے بڑے ذمہ دار اور پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار لوگوں سے میری بات ہوئی، مجھے یقین تھا کہ آپ اس پہ سوال کریں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب کو چودھری پرویز الہی صاحب نے بتا دیا ہے کہ جناب بندے پورے نہیں ہیں، اعتماد کا ووٹ نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ کہیں گے، کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں، اعتماد کا ووٹ نہیں ہو سکے گا، فلاں 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 لوگ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پوری ڈیٹیل سے ان کو بتا دیا، اور میں تو پچھلے کئی دن سے اس پروگرام میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ خود پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم لیڈر سے جب میری آج بات ہوئی تھی پروگرام سے پہلے، تو اعتزاز انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں، تو جب بندے پورے نہیں ہیں تو بس بات ختم ہو گئی۔ اب تو چودھری پرویز الہی دیکھا جائے تو اب کسی طرح وہ چیف منسٹر نہیں ہے، چپٹے رہیں، کتنا 2 دن اور چپٹے رہیں گے، کالا عدالت میں پھر بات ہوگی۔ نہیں، اتنی بات بتانے گئے تھے، یہ تو ویسے میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، خود آپ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ خرم لغاری کی ایک سٹیٹمنٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آئی ہے، ویسے یہ خرم لغاری وہی ہیں، ان کے پہلے پی ٹی آئی چھوڑنے کی بھی کچھ اطلاعات سامنے آئی تھیں، اس کے بعد پھر انہوں نے معافی پرویز الہی صاحب کے ساتھ اختلاف اور تحفظات کا بھی اظہار انہوں نے کیا تھا، پھر سوری کر لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں جی میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو اب دوبارہ سے یو ٹرن یہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ابھی تو وہ فرنٹ پہ آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں نا اعتزاز، جتنے بھی مختلف پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں وہ ممبر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کسی اور انداز میں چلاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی کون سی پارٹی ہے، وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ اسی پارٹی کے پھر رخ کرتے ہیں۔ جیسے پی ٹی آئی میں گئے، وہ ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا اور راتوں رات ہی وہ وہاں جمع ہو گئے، سرائیکی صوبے کی بات کی، پتہ نہیں کیا کچھ عوام سے وعدے کیے، وہ کہاں ہوا؟ 100 دن پہ عمل درآمد ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو اقتدار کا سورج ہے
وہ غروب ہو گیا، ان کی سیاست جو ہے وہ اب غروب ہوتی جا رہی ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس جو ہے نا کوئی چانس نہیں بن رہا. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا مقبولیت سنبھال کے رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور جب 6-7 ماہ گزر جاتے ہیں درمیان میں تو اس دوران لوگ جو ہیں وہ اور طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ خان صاحب جو بہت سمجھ رہے تھے مقبول ہوں گے، وہ ہوں گے 4-6 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے، آپ کو ان کی مقبولیت کا بھی علم ہو جو جائے خرم گا. لغاری کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے تمام لوگ بے وفائی کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہم نے ہوں دیکھا کہ وہ جنوبی پنجاب کے سر پہ ویسے کھڑی ہے پی ٹی آئی کے کافی لوگ. آپ نے وہ بہاولپور محاذ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جو خسرو بختیار صاحب وہ بھی ساتھ ہیں، وسیم اکرم پلس ان کے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، ڈی جی خان سے ہم دیکھ رہے ہیں کھوسا صاحبان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بہرحال وائس چیئرمین ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں. اعتزاز دیکھیں، اور جہانگیر ترین کے ساتھ تو خود پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا. دیکھیں اعتزاز جو آپ بات کریں نا ساتھ کھڑے ہیں، اگر ساتھ کھڑے ہوتے تو شاہ محمود قریشی صاحب آ کے کہتے ہیں نا راجہ پرویز اشرف کو کہ میرا تو رضائن قبول کرو نا، باقیوں کو چھوڑو میں آ گیا ہوں. نہیں تو ہم ایک شاہ محمود قریشی کو تو نہیں کہہ میری سکتے بات سنیں نا، میں آپ کر سکوں. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں، ابھی الیکشن میں تو ٹائم ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ ایسے لوگ مختلف پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے اور مختلف سیاسی پارٹیوں میں جائیں گے، اور جب جائیں گے تو کہیں گے جی ہمارا گھر تھا اور صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے. میری عمر گزر گئی ہے ان کے یہ بیانات سنتے ہوئے اعتزاز، کہ جب جو پارٹی اقتدار میں آ رہی ہو تو میں شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا گھر تھا. جی اور بہت ساری پارٹی ہیں یہ ابھی جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کسی دن آپ پروگرام رکھیں، میں آپ کو لسٹ بناؤں گا. 70% وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے آئے، پیپلز پارٹی سے متعارف ہوئے یا ان کے بزرگ متعارف ہوئے پیپلز پارٹی سے، پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے ساتھ بی کے ساتھ بنے اور آگے وہ چل رہے ہیں لوگ نا. تو پھر جب آتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری پھر اپنی کہانیاں بھی واپس سناتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں، آپ دیکھیے گا جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے. نہیں ابھی تو برابر کی اڑان ہے. صرف جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب میں مومنہ وحید کا تعلق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پر پنجاب سے ہے، جنوبی پنجاب سے نہیں ہے. فواد چودھری صاحب میں عرض کروں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب والے بھی اور بہت سارے لوگ جو اپر پنجاب والے بھی، سینٹرل پنجاب والے بھی، وہ مختلف پارٹیوں کے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی الیکشنز کا شیڈول اناؤنس ہوگا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر سے ادھر چلی جائے گی. جیسے ان کو لایا گیا تھا جہاز بھر کے، ایسے ہی جہاز بھر کے وہ اب جانا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اندر کی خبر کا ذکر اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور جہاز بھرنے کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں بھی بڑا کردار ہے جہانگیر ترین صاحب کا. اور اب ان کو آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز ان کی اور آن چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی سلمان شہباز سے. تو وہاں کی کیا اندر کی خبر ہے؟ ادھر سے بھی کچھ کیا معاملات بڑھنے لگے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا گیا تھا جہانگیر ترین صاحب کی، لیکن اس کے بعد کوئی واضح بیان یا کوئی واضح موومنٹ ہمیں دکھائی نہیں دی تھی ان کی جانب سے. میں آپ کو عرض کروں کہ جہانگیر ترین صاحب کے 2 قریبی عزیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی صاحب. ٹھیک ہے جی، ان کی مسز کے بہت قریبی عزیز ہیں دونوں. اچھا، اس کے باوجود جہانگیر ترین صاحب کبھی پیپلز پارٹی میں نہیں رہے. وہ پی ٹی آئی سے آنے سے پہلے جب میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں چیف منسٹر تھے تو ان کے وہ ایڈوائزر تھے ایگریکلچر وغیرہ کے، ان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور پھر درمیان میں بھی جب وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کر رہے تھے تو ان کے شریف خاندان سے تعلقات بہت اچھے تھے، وہ ملتے تھے جلتے تھے، بات چیت کاروباری معاملات بھی چلتے رہے. تو یس، اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ علیم خان یا کوئی علیحدہ اپنا گروپ بنا لیں یا وہ نون لیگ میں چلے جائیں. ان کے لیے راستے تو کھلے ہیں. دیکھیں اب تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے نا. یہ نئے گروپ کی خبریں یا نئی جماعت کی خبریں کیوں سامنے آ رہی تھی؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ نئی ایک پارٹی بنائی جائے ان لوگوں پر جو دونوں پارٹیوں میں نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ الیکشن جیت کے جو پارٹی جیت کے آئے گی اس کے ساتھ وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، اتحادی بن جائیں گے. ایسی ایک کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پارٹیاں بنانے کی ایک کوشش ہے، یہ تجربہ ہے، یہ فیکٹری ہے، وہ پہلے بھی کامیاب نہیں رہی، وہ آئندہ بھی کامیاب نہیں رہی. یہاں جو روایتی پارٹی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے میدان میں، جو ان میں سے جیتے وہ اقتدار میں آ جائے اور جو ہار جائے وہ باہر بیٹھی رہے. یہ خود جو آپ پارٹیاں بنا کے پالش کر کے لیڈر لاتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوا ہے. آگے پھر بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں. پنجاب ہی ہو رہا ہے اس وقت تو، اور سندھ میں بھی اور ایم کیو ایم کا بھی اپنی جگہ پہ تذکرہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں سیاسی جماعتوں کی، اس سے بہتر ہے کہ جو قدرتی عمل سے نمو پاتی ہیں سیاسی جماعتیں، اس کو اگر موقع دیا جائے تو زیادہ سٹرونگ ہو سکتی ہیں. یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں سیاسی صورتحال گو کہ پارا ہائی ہے مگر سپیڈ تھوڑی سلو ہے.
اور اس میں جو سچویشن ہے یہ ضرور ہے کہ ملاقاتوں میں بھی بڑی تیزی ہے، بیانات میں بھی بہت تیزی ہے، مگر جو عمل آگے بڑھنا چاہیے اس میں تھوڑی ہمیں تاخیر دکھائی دے رہی ہے. تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانب تو پنجاب کی صورتحال، عمران خان صاحب کا بیان، پرویز الہی صاحب کی ملاقات. اب ظاہر ہے پرویز الہی صاحب نے جو ملاقات کی خان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے ہم تیاری رکھیں. اب وہ تیاری کس نوعیت کی ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے کر یہاں سے جاؤں گا، مطلب میں پنجاب لے کے ہی اب لاہور سے نکلوں گا. تو اس بیان سے کیا مراد لیا جائے کہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ٹائم سے وہاں موجود ہیں اور خود سیشن میں شرکت بھی کر رہے ہیں، مطلب اسمبلی اجلاس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اعتزاز، ایک تو وہ وزیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ ہوگی، جن کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، گائے بگائے بتاتے بھی رہتے ہیں لوگوں کو کہ اب یہ سٹیپ ہے، اب یہ سٹیپ ہے، اب یہ سٹیپ ہے. ان کے پاس تو بہت ساری انفارمیشن فلٹر ہو کے آتی ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت 2 دن 4 دن اور چل رہے گی، بہت زیادہ، یہ گھنٹوں کے مہمان ہیں اب، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میں یہاں سے جب جاؤں گا تو پرویز الہی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، ان کو فارغ کرا کے جاؤں گا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو فارغ کرا کے. تو یہ بات درست کہہ رہے ہیں وہ. ان کے پاس جو اعداد و شمار ہیں ممبران پنجاب اسمبلی کے، ان کے پاس جو وہ ہے سارا ایک بنا ہوا چارٹ، ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، کون کہاں پر ہے. آج عطا تارڑ نے کچھ نام بھی لیے ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ ان کی طرف ان کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو پھر ایسے بیان تو وہ دیں گے، کیونکہ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے. مونس الہی چلے گئے ہیں، چودھری شجاعت صاحب ان سے ہٹ گئے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے ہیں، اگر وہاں پر عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ پرویز الہی لے سکتے تو آج وہ جو تھے نا، جو بہت پنڈی کے بہت بڑے جو لیڈر ہیں ایک سیٹ کے، شیخ رشید صاحب، آج ان کی آپ پریس کانفرنس بڑی سنتے کہ نہیں چیف منسٹر. سر وہ بند ہو گیا نا گیٹ، وہ جس گیٹ سے ان کو فیض ملتا تھا وہ فیض یہاں بند ہو گیا ہے. تو اب ان کو پتہ چل جائے گا الیکشن میں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. پچھلی دفعہ اگر وہاں پہ حنیف عباسی صاحب اگر وہ عدالت میں رات کو 12 بجے گرفتار نہ ہوتے تو یہ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اب ان سب کو پتہ چل گئی ہے. اب سب ایسا ایسا یہ یہاں سے بیانوں اور پریس کانفرنس سے پیچھے ہٹیں، کچھ ٹویٹر پہ جا رہے ہیں، اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیے گا ان کے ٹویٹر بھی بند ہو جائیں گے. تو جو بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ ہونے جا رہی ہے، پنجاب میں ہونے جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں جب ہم آئیں گے پروگرام کرنے کے لیے تو ساری چیزیں بدل چکی ہیں. لیکن یہ عطا اللہ تارڑ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی عطا اللہ تارڑ ہیں، ان کا نام اپنا بھی تھا ICL میں، اور جب مریم صاحبہ کا بھی نام ڈالا گیا تھا تو یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ بات کرتے تھے کہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں، سیاسی جماعتوں کے سیاسی قائدین کا نام ICL میں ڈال کے یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ مناسب اقدام نہیں ہے، غیر سیاسی کوششیں ہیں. اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ خود یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کا نام ICL میں ڈالنے پر غور کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ خواہش کہہ سکتے ہیں آپ ان کی، یہ ان کی خواہش ہے. ٹھیک. اب اس طرح نام نہیں ڈلتے جیسے خان صاحب نے ڈالے تھے. خان صاحب نے اس لیے ڈالے تھے کہ سارے ادارے اور فیض عام خان صاحب کے ساتھ تھا. اب وہ اس طرح کے نہیں ہیں، اس حکومت کے ساتھ کوئی فیض عام نہیں ہے کہ فیض ان کو مل رہا ہے کہیں سے تو یہ سارے فیض یاب ہو رہے ہیں. نو، یہ کوئی کسی کا نام غلط طریقے سے ڈالیں گے، اگلے دن عدالت میں چیلنج ہو جائے گا. خواہش ہو سکتی ہے، عطا تارڑ صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی فلاں کا نام ڈالیں. خواہش بھی تو دیکھیں نا، آپ کی خواہش اپنے لیے، آپ کی یہ خواہش نہیں تھی، آپ مختلف بیانات دے رہے تھے. یہ بدقسمتی ہے سیاست کی اعتزاز، یہ بدقسمتی ہے سیاست کی کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. انتقامی سیاست کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ انتقامی سیاست سے 2 بڑی پارٹی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، انہوں نے بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا ہے یہ، اور یہ اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ باقی جو نئے لیڈرز ابھی آئے ہیں، عطا تارڑ صاحب جیسے لوگ، ان کو بھی کچھ عرصے تک سمجھ آ جائے گی کہ یہ انتقامی سیاست جو ہے یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، اپنی پارٹی کے بھی لیے نقصان دہ ہے، جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی وہ عدالت میں چیلنج ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے عدالت جو ہے وہ روک دے گی چیزیں. یہ جو زیر غور والا فارمولہ ہے نون لیگ کا، بلکہ ہم کہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اور عطا اللہ تارڑ صاحب کا، یہ بھی کوئی کیا کسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ ایک دن رانا ثناء اللہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ گورنر راج زیر غور ہے اور تجویز زیر غور ہے،
اور اگلے دن طالب صاحب بیان دیتے ہیں کہ پرویز الہی کا نام ECL میں پلان کی تجویز زیر غور ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو باتیں نا یہ سیاسی بیان آپ ان کو کہہ سکیں. میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ جھوٹ پہلے بھی بولے جاتے تھے, جھوٹ آج بھی بولے جاتے ہیں. پہلے جو جھوٹ بولے جاتے تھے وہ جھوٹ ہوتے تھے, آج جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. تو یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں, یہ کوئی ادھر بیان دیں گے کوئی ادھر بیان دیں گے. جیسے شیخ رشید صاحب, آپ کو پتہ نہیں قربانی سے پہلے قربانی اور وہ سارے بیانات وہ کدھر گئے؟ ناکام ہوگی تحریک, ناکام ہوگی آپ کے سامنے وہ ڈیکس بجاتے تھے کہ ناکام ہوگی ناکام ہوگی. تو یہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں, اور جو کام اصل ہونا چاہیے اعتزاز وہ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام جو ہے وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے, پاکستان کے دیگر مسائل ہیں, عام آدمی کے مسائل ہیں, آٹے کا بحران ہے, اس کی طرف حکومت جانا چاہ رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے 2-4 روز میں پنجاب میں جیسے تبدیلی آئے گی اور وہاں معاملات ٹھیک ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے اب تو دیکھیں زرداری صاحب بھی نہیں آئے نا, خان صاحب نے آج بھی ان کا ذکر کیا, زرداری صاحب نہیں ہے لاہور میں, لیکن اب خوف کا, اب ان کے اندر جو خوف ہے عمران خان کے اندر, آصف علی زرداری کا, وہ اب خوف نہیں نکال سکتے. آج بھی انہوں نے ذکر کیا جی وہ ان لوگوں کو آفر ہو رہی ہے, جی یہ ہو رہا ہے, جی فلاں ہو رہا ہے. اب تو وہ آئے نہیں, اور پہلے بھی اگر آفر ہوئی ہے تو بھائی ریکارڈ پر تو کوئی چیز لائیں نا. یہاں جس آدمی کو میں سمجھتا ہوں جس آدمی کا چہرہ آپ بے نقاب کریں گے, اس کی چیزیں آپ سامنے لے کے آئیں گے, اس کی طرف سے یہی پیسوں کا الزام ہوگا. خان صاحب کی سیاست بے نقاب ہو رہی ہے, اور خان صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ پیسوں کا, اصل میں ان کے دل میں آصف علی زرداری کا خوف بیٹھا ہوا ہے. وہ خوف کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ زرداری آئے گا تو پلٹ دے گا, کیونکہ زرداری صاحب جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو کر دیتے, ظاہر ہے آج کی سیاست کے لیے تو اچھا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی آپ اس کو پروپیگنڈے کا نام دیں یا جو پرسپشن بنائی جاتی ہے پرسپشن کا نام دیں, اس کے الیکشن میں تو اثرات مرتب ہوتے ہیں نا. شاید خان صاحب کی حکمت عملی کا یہ حصہ ہو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ الیکشن میں جو ہوتے ہیں نا, کوئی بھی پاکستان میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ الیکشن اب نظریاتی سیاست نہیں رہی جس کی بنیاد پر الیکشن ہوا کرتے تھے. اب مفادات کی سیاست ہے کہ جناب کسی کی نالی بن گئی, کسی کی سڑک بن گئی, کسی کے گھر کے آگے سڑک بن گئی, کسی کے بیٹے کو نوکری مل گئی, کسی کو کوئی اور مراحت مل گئی. ٹھیک ہے, یہ اب سیاست ہو گئی ہے, اب مفادات کی سیاست ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں پارٹی کا جو ہے وہ ہو جائے گا اور فلاں کی حکمت عملی, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ جو IMF کا فریم ورک ہے, اس IMF کے فریم ورک میں رہ کے آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی پارٹی ہے جو اکیلی آئے اور کہے کہ جی میں ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کر دوں گی؟ آپ بتائیں نا مجھے. یہ جو IMF کا فریم ورک ہے اس میں رہ کے آپ یقین کریں, آپ کسی پارٹی کو لے آئیں, کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے. سجاد ترین صاحب, آپ اب ظاہر ہے یہ بات کرتے ہیں, آپ مسلسل اس کا ذکر کرتے ہیں کہ IMF کے فریم ورک میں, میرے خیال میں تو اپنے فریم ورک میں بھی کوئی سیاسی جماعت اس قابل بااختیار نہیں ہے کہ وہ ملک کے حق میں یا عوام کے حق میں فیصلے کر سکے. خان صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں, باقی سیاسی جماعتیں نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں. تو یہ IMF والا بھی ایک ڈھونگ ہے. ٹھیک ہے IMF اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس نوبت تک آپ خود لے کے آنے میں شریک ہیں, آپ کم سے کم سیڑھی ضرور ہیں. اعتزاز میں آپ کو عرض کروں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجودہ جو معاشی بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے پوری دنیا میں, اور پھر روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑا ہے, یورپ دیکھیں, جرمنی جیسے ملک میں, یار جرمنی جیسے ملک میں مہنگائی دیکھیں, جرمنی ایک یورپ کا بہت طاقتور ملک ہے, جرمنی ہے, اور مطلب UK میں آپ دیکھ لیں, برطانیہ میں کیا صورتحال ہے, خود امریکہ کی دیکھ لیں. تو اعتزاز یہ جو صورتحال بن رہی ہے نا, یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کو, یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے بنیادی طور پر, دیکھیں کوئی سر 90 کی دہائی میں یورپ تو ٹھیک تھا نا, ہم تو 90 کی دہائی سے ہی بے روزگاری, غربت, مہنگائی کا شکار ہیں. بے روزگاری تو یہ بلکہ اس سے بھی پہلے کام کہہ سکتے ہیں, اس سے پہلے 70 کے بیانات بھی اٹھا کے دیکھیں, اس وقت یہ بھی یہی صورت ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں اعتزاز, یہ جو نظام ہوتے ہیں نا, مختلف نظام دنیا میں تھے, غلامداری نظام ہے, اور اس کے جاگیرداری نظام ہے, یہ 500 سال, کئی 100 سال چلے ہیں, پھر ختم ہو گئے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ پوری دنیا میں ناکام ہو چکا ہے, اور جب کرونا آیا اس وقت اس کی پورا برہنہ حالت سامنے تھی ہمارے, کہ پورا کا پورا برہنہ ہو گیا. یہ نظام لوگوں کو صحت نہیں دے سکا, یہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں نہیں فراہم کر سکا, یہ لوگوں کو رہائش نہیں فراہم کر سکتا. نظام کا قصور ہے آپ یہ میں سمجھتا ہوں, یہ پوری دنیا میں جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے زوال کے اسباب سامنے آ گئے. اچھا چلیں, وہ کچھ اور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں روس نے جو حملہ کیا یوکرین پہ وہ ذمہ دار ہے, وہ اس ساری صورت, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر آگے ظاہر معاشی صورتحال کا ذکر کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے, وزیر خارجہ نے بھی ذکر کیا. یہاں بھی وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ نے اور جو گفتگو کی ہے پریس بریفنگ دیتے ہوئے جنیوا کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے بڑا حصہ رکھا. جو امداد آ رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر وزیر خارجہ نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا ہے. وزیر اعظم نے کیا کہا ہے پہلے سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی سنائیے گا وزیر اعظم یا شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی جو اماؤنٹ جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 ارب ڈالر, ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر, چین نے 100 ملین ڈالر, یورپین یونین نے 87 ملین یوروز اور فرانس نے 380 ملین یوروز کا اعلان کیا. ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی آئے گی, اور میں نے اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کا اس کا حصہ رکھا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے, شومی قسمت کہ اس جو تقسیم در تقسیم قوم میں کر دی گئی ہے, اس کے باوجود پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جنیوا میں وفاق نہیں صوبے سب موجود تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کولیشن حکومت ہے. اس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا اور دنیا نے اعتماد کیا. وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ ہم پر اعتماد کیا گیا. کم و بیش یہی بات تھوڑے سے مختلف انداز میں وزیر خارجہ نے بھی کیا, لیکن انہوں نے کچھ ایک اور اہم بات بھی کی, مبارکباد بھی پیش کی ہے وزیر اعظم کو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب, آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہو چکا ہے. آپ نے اس کانفرنس سے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. ایک تو ہم نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی کراس کیا. جو پاکستان کی معیشت کو پروپیگنڈا کے تھرو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ نے منہ توڑ جواب دیا. پوری دنیا نے پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ دیا ہے. اکراس جیو پولیٹیکل ڈیوائڈس, ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک, سب نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے. ہمارے اوپر ہے, ہم نے ان پلیجز کو, ان لوز کو آپریشنلائز کرنا ہے, گراؤنڈ پہ پہنچانا ہے. کیبنٹ منسٹرز کی موجودگی میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پہ باقاعدہ طور پر اس نیوز کانفرنس میں تمام پہلوؤں کا پہ ذکر کیا گیا. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے جنیوا پہ ہم نے بات کی, جو امداد آ رہی ہے اس پہ بھی ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی, آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کم و بیش وہی بات کی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کو اپنی کامیابی ظاہر قرار دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس بنیاد پر اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بیانات سامنے ہیں جو آپ کے علم میں, انہوں نے کہا کہ یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہاں جا کے پھر بھی انہوں نے بھیک مانگی ہے, یہ گداگری کر رہے ہیں, گداگری کے عادی ہیں, فقیر بنے ہوئے ہیں, تو یہ پھر سے کشکول لے کے گئے ہیں تو لے کے آ گئے ہیں. خان صاحب کا یہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو قرض سمجھیں, پھر اس پہ ہی بات کرتے ہیں قرض اور امداد کے حوالے سے. اعتراض میں آپ کو عرض کروں کہ اس ساری صورتحال پہ نا چودھری شجاعت صاحب کا ایک بڑا زبردست تبصرہ آیا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ گداگری کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں اعتراض میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے کئی علاقے آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے وہاں جا کر, اور سندھ میں کئی جو حالات ہوئے, بلوچستان میں جو حالات ہوئے, وہ ہمارے جو چاکر صاحب ہیں ایک نامہ نگار ہمارے, وہ نمائندے, وہ بتایا کرتے تھے لوگوں کی کیا صورتحال بن گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت تھی اور اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. وہاں جو لوگ مسائل کا شکار ہیں, وہاں جو لوگ غربت کا شکار ہیں, وہاں جو لوگ محرومی کا شکار ہیں, وہاں سکول نہیں ہیں, وہاں مطلب ہسپتال نہیں ہیں, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, چھت نہیں ہے. اعتراض لوگوں کی کھڑی کھڑی فصلیں اور کھڑے کھڑے مطلب وہاں پر گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بحال کرنے کے لیے, ان کو بہتر بنانے کے لیے اگر کہیں سے ہمارے وزیر خارجہ یا جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہیں سے پیسے لے کے آئے ہیں یا پیسے مانگ کر آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انہونی بات کی جائے. خان صاحب تو ان سے زیادہ گداگری کے لیے وہ کرتے رہے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر سب سے زیادہ خیرات جمع کرنے میں نمبر 1 ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے خیرات جمع کر کے ہاسپٹل بنایا. دیکھنا آپ کے سامنے, چل بھی رہا ہے نا. اچھا میں یہ تو معاملہ یہ ہے کہ سیلاب زدگان کو ملے بھی ہیں, یہ ملے گا. دیکھیں بات یہ, آج پرائم منسٹر نے بہت زبردست بات کی. پرائم منسٹر نے کہا جو ہم پیسے لے کے آئے ہیں اب ہم نے ان کو شفاف طریقے سے استعمال کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے.
پرائم منسٹر جو بات کہہ رہے ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، وہ صوبوں کے لیے بھی پیغام ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو لوگ جو ہیں اس سارے عمل میں شامل ہوں گے، وہ سرکاری ملازم، وہ سرکاری افسران۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ سرکاری لوگ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی راستے بتاتے ہیں کرپشن کے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اگر شفاف طریقے سے یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہے، عوام کے لیے بھی۔ بلکہ وہ جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے سیلاب زدگان کے لیے خود خان صاحب نے پیسے مانگے تھے عوام سے، تو میرے خیال میں اس کا بھی صورتحال کو کوئی بہتری کی جانب گامزن ہونا چاہیے، وہ بھی لگنے چاہیے اسی انداز میں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے، کوئی بھی دے، سیلاب متاثرین اگر بہتر ہوتی ہے ان کی صورتحال تو۔ لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو پیسے آئے ہیں یا یہ جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، پیسے ظاہر ہے اب درجہ بدرجہ آئیں گے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اس میں بڑی رقم تو قرض کی ہے، بڑی کیا تقریباً رقم قرض کی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ارب ڈالرز ہیں، اس میں 8.5 تو جو ہے وہ قرض کی مد میں ہے اور 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم اس کو مدد کہہ سکتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے اس کو ہم کیا کہیں کور دیا یا جس انداز میں بات کی، انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑیں کہ قرض ہے یا امداد ہے، بس آپ سیلاب متاثرین پہ لگائیں، ان کی ہمیں فکر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ امداد تھی، قرض تھا، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات سب سے پہلے پیش ہوگی۔ یہ اعتراض ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ کہ آج بہت ڈیٹیل سے اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کیا پیسے جو ہیں وہ قرض ہیں اور کتنے پیسے جو ہیں وہ امداد ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اعتراض کہ کوئی چیز چھپی رہے، آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل میڈیا پر آ جائیں گی اور ڈیٹیل سے آ جائیں گی کہ فلاں چیز فلاں ملک نے اور فلاں ادارے نے اتنے پیسے قرض دیے ہیں اور ان شرائط پہ قرض دیے ہیں اور اس مقصد کے لیے دیے ہیں، اور فلاں ملک نے اتنے پیسے امداد دی، یہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ قرض کی مد میں آئے ہیں، تو حماد اظہر صاحب گزشتہ روز یہ بات کر چکے ہیں، یہ تو پہلے سے قرض تھے جو ممالک نے دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، حماد اظہر صاحب جو ہیں نا، وہ اگر اتنی بڑے زبردست آدمی ہوتے تو پھر خان صاحب ان کو وزیر خزانہ سے تبدیل نہ کرتے، پھر شوکت ترین صاحب کو نہ لایا جاتا۔ ان کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو اعداد و شمار کا پتہ نہیں ہے، وہ جب خود تھے تو ان کے ساتھ خان صاحب نے کیا کیا، اسد عمر کے ساتھ کیا کیا۔ نہیں میں عرض کروں نا کہ جو چیزیں آئیں گی، جیسے جیسے پیسے آئیں گے ساتھ ڈیٹیلز بھی آتی رہیں گی۔ یہ بات تو نہیں ہے نا کہ انٹرنیشنل سطح سے آپ کو کوئی پیسے آئیں، بین الاقوامی اداروں سے آپ کو پیسے آئیں تو اس میں کوئی خرد برد ہو جائے جو کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ جو مین بات میں یہ کر رہا ہوں، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں سیلاب کی وجہ سے، یہ پیسے وہاں لگنے چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ قرض ہے یا امداد ہے، وہ لوگوں کو سہولتیں وہاں ملنی چاہیے، وہ کہیں اور نہ چلی جائیں، کسی اور محکمے میں نہ چلی جائیں، کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ غریبوں پہ لگنا بہت ضروری ہے، اور میڈیا کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے، جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا۔ سب طبقات کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔